बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो पॉडकास्ट में खुश आमदीद। मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, जंग का दायरा कार जो है वो वसी होता चला जा रहा है। जिस हद तक अहदाफ का फैलाव ईरान की जानिब से किया गया है तो ईरान पे भी उतना ही दबाव देखने में आ रहा है। इसराइल के जो ताज़ा हमले हैं जो तेहरान और उसके अतराफ़ में किए गए हैं उसके अंदर भी बहुत सी शहादतों की इतलात आ रही हैं। दूसरी तरफ ख़त्ते के जो अरब ममालिक हैं वहाँ पर जो अहदाफ पहले निशाना बनाए गए थे ईरान की जानिब से, दोबारा उनको फिर से निशाना बनाने की बातें जो हैं वो मंजर आम पे आ रही हैं। अब उसके अंदर नुकसान क्या हो रहा है और फिर रिटेलिएशन की बातें भी मंजर आम पे आती हैं और सऊदी अरब ये कहता है कि हम जवाबी तौर पे हमला करेंगे, हम इसका जवाब देंगे। तो सऊदी अरब क्या इस पोजीशन में है या सऊदी अरब अपनी मंजिल और समत जो है वो तय कर चुका है, ये भी एक सवाल है। फिर दूसरी तरफ अगर अंदरूनी तौर पे ईरान के देखा जाए तो अमेरिका ये कहता है कि रजीम चेंज के मकासद हमारे नहीं थे। जिस तरह कल उनके वज़ीर दिफा पेट हेगेस की जानिब से ये बात की गई कि रजीम चेंज का ऑप्शन तो हमारे इस ऑपरेशन फ्यूरी के अंदर था ही नहीं, तो फिर ऑपरेशन के मकासद क्या थे। और दूसरी तरफ क्यों अवाम को ये कहा जा रहा है कि आप सड़कों पे निकल आए, क्यों ये कहा जा रहा है कि नई हुकूमत आप बना ले, क्यों ये कहा जा रहा है कि नए जो लोग हैं वो हमसे बातचीत करने को तैयार हैं, जिसकी फौरी तौर पे ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची की जानिब से तरदीद कर दी गई थी। और जिस हद तक अंदरूनी तौर पे पासदाराने इनकलाब के इक़दामात जारी हैं, पासदाराने इनकलाब बुनियादी तौर पे वो फौजी दस्ता है या वो फौजी यूनिट्स है या वो फौज है जिसको इनकलाब के बाद एक नजरियाती सोच के तहत तश्कील दिया गया, इस वजह से कि जो रिवायती फौज है वो किसी प्रेशर में आके, किसी पॉलिटिकल प्रेशर के नतीजे में या किसी बैरूनी दबाव के नतीजे में इनकलाब या इनकलाब की सोच से नफ़ी करते हुए मुल्क के ऊपर काबिज ना हो जाए। तो इस वजह से पासदाराने इनकलाब की तश्कील की गई थी। तो अब पासदाराने इनकलाब जिनके सरबराह मोहम्मद पाकपूर भी रिसेंट जो हमले थे उसके अंदर शहीद हो चुके हैं, तो पासदाराने इनकलाब का पूरा निज़ाम, जिसमें उनकी मिज़ाइल फोर्स है, जिसमें उनकी कुद्स फोर्स है, जिसमें उनकी खारजा पॉलिसी का महाज जो है उसकी पूरी तश्कील नौ होती है, ये इस वक्त किसके कंट्रोल में है, ये बुनियादी सवालात हैं। लेकिन जंग के उमूर के ऊपर, जंग के फैलाव के ऊपर, उसके मुहर्रिकात के ऊपर और उसके असरात के ऊपर तो बातचीत की जाएगी। लेकिन पहला सवाल जो है वो इस जंग का आगाज़ करने वाली शख्सियत के हवाले से है। उसी से बात का आगाज़ करेंगे और इसी पे तज़किरा करने के लिए, तबसरा करने के लिए, अपनी जो है मुस्तनद आरा देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर एंकर पर्सन, बैनुल अक़वामी उमूर के ऊपर दस्तरस रखते हैं क्योंकि उसकी डिग्री भी हासिल कर चुके हैं। बहुत लंबे वक्फे के बाद जो है दोबारा इन्होंने हमें वक्त दिया है। जनाब अजमल जामी हमारे साथ मौजूद हैं। अजमल जामी साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कैसे हैं आप? शुक्र, देखने वालों को भी सलाम और आपको भी सलाम। अच्छा जामी साहब, ये जो जंग का फैलाव है, इसके मुहर्रिकात या इसका इम्पैक्ट जो इस वक्त मशरक़ वस्ता के ऊपर पड़ रहा है, इस पर तो मैं बाद में बात करूंगा। आगाज़ करना है एक खबर से। अब वो आपने बताना है कि ये रूमर है, या आपने बताना है मुस्तनद है, या आपने बताना है कि इसके अंदर इबहाम है, क्लैरिटी खबर दुरुस्त है। ट्रंप को खतरनाक बीमारी लाहक है। क्या बीमारी? अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप जो है, इनको आपने अक्सर देखा होगा, बिलखुसूस पिछले माह जब ये डिवोर्स गए, जो स्विट्जरलैंड में इकोनॉमिक फोरम था, तो आपने देखा हो कि इनके जो लेफ्ट हैंड है यहाँ पे इस बहुत रेडिश था, सुर्ख लाल था, धब्बे थे सुर्ख जो कि नीलगू नुमा थे, और इसने अपना हाथ यूँ रखा हुआ। तो अक्सर औक़ात इसे पफिंग करनी पड़ती है। जो मेकअप करने वाले लोग हैं, मर्द व ख़वातीन, उनको इल्म होगा पफिंग क्या है। तो पाउडर लगाते हैं, थोड़ी सी बेस लगा के ऊपर पफिंग लगानी पड़ती है स्किन टोन के मुताबिक करने के लिए। तो इनके लेफ्ट हैंड पे आपने अक्सर देखा होगा कि रेडिश मार्क है। अगर आप ट्रंप की स्किन और डिजीज़ के हवाले से गूगल पे लिखें तो आपको मल्टीपल ऐसे इमेजेस जेन्युइन मिल जाएंगे कि कभी इस हाथ पे, कभी इस हाथ पे उनको रेड धब्बे बने हुए हैं, जैसे खून जमा हो। लेकिन ये कल जो था इनका एक सेरेमनी थी, मेडल ऑफ ऑनर की सेरेमनी वाइट हाउस में। वहाँ जब ये मुखातिब थे तो उन्होंने सफ़ेद शर्ट पहनी होती थी और पर्पल कलर की टाई पहनी हुई थी। अगर आप देखें तो राइट साइड पे उनकी गर्दन पे यहाँ बहुत बड़ा एक सुर्ख धब्बा जो कि किसी बीमारी की अलामत बन के उभरा हुआ है। यानी मामूल की जो खराश या किसी मर्ज़ की वजह से, एलर्जी की वजह से जो रेडनेस होती है उसकी ये बरक्स है। ये बहुत बड़ा नुमाया राइट कलर पे उनकी नेक पे बहुत गहरा धब्बा है। तो वो मौज़ूए बहस बना, मरकज़ बहस बना। नहीं, अब मैं अर्ज़ करता हूँ आपसे यासिर साहब, ये इसलिए मौज़ूए बहस बना कि ये सिर्फ अजमल जामी ने उस चीज़ को नोट नहीं किया, यासिर रशीद ने नोट नहीं किया।
جب دنیا بھر کے ٹاپ ناچ جو نیوز آؤٹلیٹس ہیں, سی این این کی لیڈ سٹوری ہو, ٹھیک, اور ان کے لیڈ کورسپونڈنٹ نے فائل کی ہو, ان کا جو ذاتی معالج ہے ڈاکٹر شان باربرا بیلا, اس کا اس میں موقف ڈالا ہو, تو اٹ از اے اسٹوری فار می. کیونکہ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے, اس کا سب سے طاقتور شخص جس کی ایما پر یہ جنگ شروع ہوئی, اس کو اگر ایک خطرناک بیماری کی نشاندہی ہو رہی ہے تو دس ول بی دا نیوز آف دی ایئر. اچھا, اس کے بعد میں نے کہا شاید سی این این ہمیشہ کچھ ہینگلنگ بھی کرتا ہے, ٹرمپ کو شکایت رہی ہے. یہ فوربس پہ چھپی ہوئی کہانی ہے, یہ سی بی ایس پہ چھپی ہوئی کہانی ہے, یہ اس کے علاوہ گارڈین پہ چھپی ہوئی کہانی ہے. یعنی نیم اے سنگل میجر نیوز آؤٹلیٹ جس کی انٹرنیشنل ریکگنیشن اور جہاں پہ یہ خبر نہ چھپی ہو. اس کا ڈاکٹر ہے ذاتی طور پر, جس کا نام ہے ڈاکٹر شان باربا بیلا. اس نے یہ بتایا جب سی این این رابطہ کیا کہ یہ کیا ہے ٹرمپ موصوف کو. یہ بھی یاد رہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ امریکی تاریخ میں معمر ترین شخص ہیں جنہوں نے صدر کے طور پر حلف لیا. 79 ایئرس کی ایج. بائیڈن کی عمر کیا تھی؟ نہیں, وہ بعد میں بزرگ ہوئے نا جی, وہ تو پہلے وائس پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں, اور بائیڈن کو کچھ مسائل بھی تھے بھول جانے کے, لڑکھڑانے کے. حلف لینے والا معمر ترین جو صدر ہے وہ ڈونلڈ ٹرمپ ہے 79 کی ایج میں. یہ اکثر بائیڈن کی طرح بیچ میں سو بھی جاتے ہیں. تو یہ جو 1 سال 1.5 سال سے ان کے ہاتھوں پہ نشان, گردن پہ نشان, اب یہاں تک آ گئے, تو یہ خبر کا پہلو یہ ہے. اب کیا انہیں اسکن کینسر ہے, انہیں کوئی شدید کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے, انہیں ڈیمنشیا ہے, یا انہیں کوئی ایسی بیماری ہے جس کا کچھ بتانے سے یہ گریز کر رہے ہیں. اپیرنٹلی 3-4 چیزیں سامنے آ سکتی ہیں معمول کی اگر بات کریں, وجوہات اگر آپ جاننا چاہیں. سفلیز ہو سکتی ہیں, انہیں ایگزیما ہو سکتا ہے, انہیں سورائسس ہو سکتا ہے, جیسے چمبل وغیرہ, خارش وغیرہ ہم کہتے ہیں. لیکن یہ جو ان کی بیماری ہے, اچھا اس میں ایک خبر اور آپ کو دوں کہ جو اے آئی ہے یا گراک ہے, ایکس کا جو ٹول ہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا, کیونکہ وہ ایلان مسک کی کمپنی ہے, تو اس کے اوپر کتنی ہیجمنی ہے اس سسٹم کی, اس کا اگر آپ نے ثبوت جاننا ہے. پہلے تو شاید ہم جیسے طالب علم شک کرتے ہیں, نہیں ایسی بات نہیں ہے, یہ تو اوپن چیزیں ہیں, پبلک, ہم بڑا اعتماد کرتے ہیں. لیکن رات پوری میں نے لگائی کہ اے آئی ڈریون گراک جو ہے, یا باقی جو چیٹ جی پی ٹی طرح کے وہ تمام ادارے جو امریکی انفلوئنس میں ہیں, ان کے اوپر کتنا اثر و رسوخ ہے. تو وہ آپ کو گراک پہ سب سے زیادہ ملے گا ٹرمپ کی اسکن کے حوالے سے, کیونکہ گراک جتنے بھی سوال پوچھ لیں آپ کو ایک ہی جواب دے گا, اکارڈنگ ٹو ہز پرسنل فزیشن, اکارڈنگ ٹو ہز پرسنل فزیشن. اگر وہ میں پوچھوں اپنے بارے میں کہ مجھے یہ مسئلہ, مجھے 10 کہانیاں سنائے گا, لیکن یہاں وہ ٹرمپ کے بارے میں اس کے ذاتی معالج کی بات کر رہا ہے اور بات ہی نہیں کر رہا, پاسبلٹی. لیکن کیا کریں, سائنسدان بیٹھے ہوئے ہیں, بتاتے ہیں کہ ٹرمپ کو کارڈیو ویسکولر ڈیزیز کا سامنا ہے. پچھلے برس یہ والٹر ریڈ نیشنل ملٹری میڈیکل سینٹر گیا, 2 بار گیا, اس کی وہاں پہ کارڈیو ویسکولر امیجنگ ہوئی. اس کے گھٹنے بھی سوج جاتے ہیں, گھٹنے جو ہیں اس کے وہ سوج جاتے ہیں. اس عمر میں تو ویسے ہی نہیں, عمر کا تقاضا, عمر کا تقاضا اپنی جگہ ہے, لیکن جب شریانیں سکڑ جائیں, سوج جائیں, ان میں پرابلم ڈائگنوز ہو, جو لاسٹ ٹائم والٹر ریڈ نیشنل ہاسپٹل میں ہوئی, تو پھر آپ کو دی جاتی ہے ایسپرین, خون پتلا کرنے والی ادویات. تو موصوف کو خون پتلا کرنے والی ادویات دی جاتی ہیں, اور موصوف کی ضد یہ ہے کہ میں ڈاکٹر کی ایڈوائز کردہ اسپرین سے زیادہ ڈوز لیتا ہوں, اس لیے زیادہ جلدی مجھے دھبا بن جاتا ہے. جب خون کسی جسم میں زیادہ پتلا ہو, جن کو دل کے امراض ہوتے ہیں, انہیں وارفرین, ایسپرین دوائیاں دی جاتی ہیں خون پتلا کرنے کے لیے تاکہ کلوٹ نہ جمے. تو اس صورت میں اگر آپ کو کٹ بھی لگے تو خون رکتا نہیں ہے, ریش آئے تو نشان نمایاں ہو جاتا ہے. تو ٹرمپ صاحب کا یہ ماننا ہے کہ جی میں ایسپرین زیادہ کھاتا ہوں اس لیے مجھے, اور دوسرا دعویٰ سن کے آپ حیران ہو جائیں گے, دوسرا ان کا دعویٰ یہ ہے کہ جو مجھے نشان پڑ جاتے ہیں ہاتھوں پہ, یہ میں ہاتھ لوگوں سے بہت ملاتا ہوں نا صدر کے طور پر, اور بڑی گرم تو دس از ون ریزن. اچھا, یہ ساری کیموفلاج ہے, کہانی ہے. اصل بات آپ کہیں گے کہ اس کا ڈاکٹر کا کہہ رہا ہے. میں نے عرض کی نا 3-4 پاسبلٹیز ہیں. کیا یہ محض ایک سکن کی ڈیزیز ہے, محض ایسپرین خون پتلا کرنے والی ادویات کا سائیڈ افیکٹ ہے. اس کا ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ پریونٹیو ٹراپیکل سکن کیئر کے لیے ہم نے یہ کریم لگائی ہے, اور اگلے چند ہفتے مزید اس کو یہ مسائل رہیں گے. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس چیز کی پریونشن کے لیے آپ نے یہ کریم لگائی ہے یہاں پہ, جس کے اثر سے یہ ہوا, یہ تو کیا سکن کینسر ہے ایک. میں نے دوسری بات کی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز ہے جو آپ مان نہیں رہے. تیسری بات میں نے کی ہے ڈیمنشیا جیسی یا سفلی جیسی کوئی بیماری ہے, اس کو رول آؤٹ آپ کر رہے ہیں. اس کا ذاتی معالج کہتا ہے کہ چند مزید ہفتے ٹرمپ صاحب کو
یہ مسائل رہیں گے. اور اس کے بعد CNN نے سوال پوچھے, لکھ کے بھیجے کئی اور اداروں نے, کہ ہمیں بتایا جائے کہ کس قسم کی خدشہ تھا جس سے بچنے کے لیے یہ کریم ایڈوائز کی جا رہی ہے. کیونکہ اس کو کہتے ہیں, اصل میں اگر اسکن کا مسئلہ ہو, اسکن کینسر کا, تو اس میں جو جدید کریمیں آئی ہوئی ہیں پریونشن کے لیے, ان کو کیمو تھراپی جیسی ہوتی تھی, ایک زمانے میں ڈرپ لگتی تھی, تو یہ کریموں میں بھی, تو ایک زمانے میں کیا اب بھی لگتی ہے, ہاں کریموں میں بھی اسکن کے لیے کریم میں کیمو کی جو ڈوز ہے وہ ڈل جاتی ہے, تو وہ آپ اپلائی کرتے رہتے ہیں, اس کی وجہ سے بھی ریڈنس ہوتی ہے. سو ایدر ہی سفرنگ فرام اسکن کینسر اور ہی سفرنگ فرام سم سیویئر کارڈیوویسکولر ڈیزیز اور اٹ از سم تھنگ لائک ڈیمنشیا. ڈیمنشیا کی بھی کچھ کیسز میں اسکن ریڈ ہوتی ہے, کیونکہ جب خون کی سپلائی نروس سسٹم یادداشت میں نہ رہے تو ان جگہوں پہ دھبے بن سکتے ہیں. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دنیا کی سب سے بڑی جو طاقت ہے, اس کا سب سے بڑا طاقتور شخص ہے, ہی از میڈیکلی انفٹ. اور جب سے یہ معاملہ اس کے ساتھ ہوا پڑا ہے, اور جس طرح سے اس پہ پردہ ڈالا جا رہا ہے, بار بار اس بات کو چھپایا جا رہا ہے, اور جس طرح سے گروک کو, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو مینیج کیا جا رہا ہے کہ اس کی خبر باہر نہ آئے, دس اسپیکس والیوم 2 اینڈ دس از اندر ایویڈنس. کیونکہ بڑی طاقتوں کے ہاں بڑی سازشیں اور بڑی کہانیوں کو چھپا لیا جاتا ہے. امریکہ کی خوبی بس یہ ہے کہ کچھ عرصے بعد کلاسیفائڈ ڈاکومنٹس پبلک کر دیے جاتے ہیں. یہ کہانی آپ کو مل جائے گی کہ ٹرمپ کتنا فٹ تھا, کتنا انفٹ تھا. کیونکہ جو یاسر رشید صاحب جو فیصلے وہ کر رہا ہے, وہ تو ایک فٹ بندہ نہیں کر سکتا. صحیح. میرا سوال, اگر بیماری سے آگے چل لیں, ہاں چلیں فٹنس سے آگے بڑھ کے, ایک طرف یہی عمر ہے 79, دوسری طرف آیت اللہ علی خامنئی کو دیکھیں تو 80+. جناب خامنئی 86 برس کے. اب دنیا کو ایک لمبا عرصہ یہ بتایا گیا کہ یہ وہ دماغ ہے جس کے کنٹرول میں پاسداران انقلاب ہے, جس کے کنٹرول میں بسیج ہے, جس کے کنٹرول میں ایران کی پارلیمنٹ ہے, جس کے کنٹرول میں ایران کی فوج ہے, جس کے کنٹرول میں ایرانی سائنسدان ہے, جس کے کنٹرول میں خطے کی پراکسیز ہے. اس کا ایک حکم میزائلوں کی سمت بدل سکتا ہے, اس کا ایک حکم, ایک فرمان ان سب کو تتر بتر کر سکتا ہے اور ان کو اکٹھا کر سکتا ہے. اسرائیل امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ حملہ کرتا ہے. ابتدائی طور پہ ہمیں یہ اطلاعات ملتی ہیں کہ صدر کی رہائش گاہ کے اوپر یا ان کے دفتر کے اوپر حملہ کیا گیا, اور دوسری طرف ایک اسکول کے اوپر حملہ کیا گیا. تمام تر توجہ ادھر مبذول ہوئی. پہلا جملہ آیا کہ سپریم لیڈر کے حکم کا انتظار کیا جا رہا ہے جوابی کارروائی کے لیے. اس سے ٹھیک آدھے گھنٹے بعد کارروائی کا آغاز ہو جاتا ہے, ٹارگیٹڈ لاک کیے جاتے ہیں, سب کچھ ہو جاتا ہے. یہ 4 روز ہو گئے, 4 روز آج پورے مشرق وسطیٰ میں جس حد تک تباہی پھیلا دی ہے, جس حد تک جواب دیے ہیں کہ خود امریکی سینٹرل کمانڈ کو یہ کہنا پڑا ہے سینٹ کے اندر کہ ہمیں یہ انفارمیشن نہیں تھی کہ اس طرح کا ریٹیلیٹ کرے گا. تو کیا دنیا کو دکھانے کے لیے آیت اللہ صرف ایک شخصیت, ایک چہرہ تھا, اور آیت اللہ اصل میں نظریہ تھا جو نیچے پہلے سے پریویل کر چکا تھا اور جس نے یہ ساری ریٹیلیشن کی؟ یہی جتنی سٹڈیز یورپ میں اور امریکہ میں ہوتی ہے کسی بھی مشن کے اوپر, اچھے معاملات میں وہ قابل مثال ہوتی ہے. لیکن مجھے جنگوں کے معاملات میں ان کی جو سٹڈیز ہیں وہ اسٹریٹجیکلی, کائنیٹیکلی تو کیونکہ ویپن ہے, کامیاب ہوتی دکھائی دیتی ہے. ٹیکٹیکلی بڑا فیلئر ہے اس میں. عراق دیکھ لیں, افغانستان دیکھ لیں, لیبیا دیکھ لیں, اب ایران دیکھ لیں. یہ جو آپ نے اصل نقطہ بیان کیا وہ میرے خیال سب سے اہم مدعا اس بحث کا. ایران کے ڈائنامکس میں جو وہاں پہ مذہبی اور روحانی بنت ہے جناب آیت اللہ کے ساتھ اور اس مکتبہ فکر کے ساتھ, ایک 86 برس کا بزرگ, ایک روحانی شخصیت, سلام پیش کرتے ہیں ان کی عظیم قربانی پہ ہم, اور جو جس طرح غم کو اوڑا اہل ایران نے, یہ اس کو گیج کر پائے ہیں. ان کے خیال میں جناب آیت اللہ کو ایلیمینیٹ کرنے سے رجیم چینج ہو جائے گی. آپ کیا وجہ بنی ہے کہ ود ان 48 آورس وہی امریکن پریزیڈنٹ, وہی سیکرٹری مارکو روبیو اور وہی پیٹ ہیگسیت, یہ تینوں جو ہیں یہ اپنے موقف سے ڈیویٹ کر گئے. یہ تو کہہ رہے تھے ہم نے رجیم چینج کر کے دم لینا ہے, ہم رجیم چینج کرنے کے لیے آئے ہیں. اب یہ تینوں یہ کہہ رہے ہیں کہ رجیم چینج کرنا ہمارا مشن نہیں تھا. مشن کیا تھا پھر؟ کہ ایران کو جو انٹر کانٹیننٹل بیلسٹک میزائلز ہیں بنانے سے روکنا ہے,
نیوکلیر ہتھیار بنانے سے روکنا ہے. اس کے اوپر تو ایران آخری جو آپ کے مذاکرات ہوئے عمانی وزیر خارجہ کی موجودگی میں اس کے اوپر سرنڈر کر چکا تھا. اسٹاک پائل 0%. واٹ میڈ یو ٹو اٹیک آن ایران دین؟ اس کا جواب کل مارکو روبیو نے رات کو 2:30-3 بجے پریس اسٹیٹمنٹ میں پریس کانفرنس نے کی. چند صحافی وائٹ ہاؤس کور کرنے والے وہاں موجود تھے. تو اس نے کہا کہ وی اٹیکڈ بیکاز اسرائیل پلان ٹو اٹیک ایران. ہم کیوں شامل ہوئے؟ کہ اسرائیل اس کا فیصلہ کر چکا تھا. اسرائیل اس کا مطلب ہے دنیا کی نمبر 1 قوت. یہ بڑا اہم جملہ ہے. آپ کو کل کو سرخیاں ملیں گی اس جملے کی اوپر, اخباروں میں تبصرے ملیں گے. اس کا مطلب ہے کہ امریکہ اسرائیل کی پراکسی ہے. اس کا مطلب ہے اسرائیل نے امریکہ کو پراکسی کے طور پر یوز کیا اگینسٹ ایران, جبکہ مذاکرات میں عمانی وزیر خارجہ کنفرم کر رہے ہیں کہ یہ ایران اس حد تک چلا گیا جو اس سے پہلے احمدی نژاد یا دیگر رجیم میں بھی کبھی گیا ہی نہیں تھا, سوچا بھی نہیں تھا. لاسٹ مومنٹ میں ایران نے سب کچھ سرنڈر کیا کہ چلیں ہم موقع دیتے ہیں. بٹ یو اٹیکڈ فار واٹ ریزن؟ صرف آیت اللہ کی جو وہاں پہ نظریہ تھا یا ان کی شخصیت اسے لیمینیٹ کرنے میں. یہ دوسری بات انہیں سمجھنی پڑے گی. ایک شعبے میں 4 متبادل قیادت دے کے گئے ہیں کہ اگر میں شہید ہوں تو نمبر 2 یہ, وہ شہید ہوں تو نمبر 3 یہ, نمبر 4. جنگ میں یوجلی جو فوجی دماغ ہیں وہ کہتے ہیں کہ سینٹرلائز سسٹم کمانڈ اینڈ کنٹرول کا ہونا چاہیے. ایران وینٹ دی ادر وے اراؤنڈ, ڈی سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم. وائی؟ انہیں پتہ ہے سینٹرلائز کیا تو یہ تو تباہ کر دیتے ہیں. تو ڈی سینٹرلائز کمانڈ اینڈ کنٹرول سسٹم ہر جگہ پایا جا رہا ہے جو جڑا ہوا ہے کہیں اور. 4 بندے متبادل قیادت دے گئے ہوں اور آپ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص کی شہادت سے ایران میں نظام تہو بالا ہو جائے گا. آپ غلط فہمی پہ مبتلا ہیں. آپ کی غلط فہمی دور ہو رہی ہے. اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرانے میزائل استعمال کیے ہیں تاکہ ان کا جو ڈیفنس سسٹم ہے اسے ایگزاسٹ کیا جائے, جو کہ ہو رہا ہے. ایگزاسٹ کس حد تک کہ F-15 مار گرائے جائیں؟ F-15E کے اوپر بھی آپ نے بھی بات کی ہوگی, میں بھی آپ عرض کر دیتا ہوں. کل میں نے اس کے اوپر کچھ تحقیق کی. یہ جملہ بھی قابل غور ہے. تحقیق سے معاملہ سامنے آیا. ہر جہاز میں, فائٹر جہاز میں ایک سسٹم ہوتا ہے جسے IFF کہتے ہیں, آئیڈینٹیفیکیشن آف فرینڈس اینڈ فو. وہ آن کیے بغیر فائٹر جیٹ اڑ ہی نہیں سکتا. اس کو آپ نے آن کرنا ہے اور اس میں ایک نیچرل سینسر لگے ہوئے ہیں کہ نیچے جو لوائٹرنگ ہے یا کچھ ہے نظر آ رہی ہے یہ فرینڈلی ہے یا دشمن کی ہے. اس کے اندر سینسر لگا ہے جہاز کے اندر. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ کویت کے اندر وہ ایڈوانسڈ سسٹم لگے ہوئے 3 دفاعی نظام کے, وہ تینوں ایڈوانس سسٹم بھی ناکام ہو جائیں. جہاز کے اندر F-15E کے اندر جو IFF نامی بٹن ہے وہ بھی ناکارہ ہو جائے, اور آپس میں ہانسیاں کھیڑیاں میں ایویں انہیں کھبا پکھا مارتا, ان سجا کھبا مارتا تو وہ 3 جہاز ڈگ پہ. اچھا انہوں نے جو پہلا لفظ یوز کیا سر, دوسری بات یہ کہ جو دفاعی نظام ہے وہ بھی امریکہ کا اور جہاز بھی امریکہ کے. یہ تو میں عرض کر رہا ہوں نا کہ کیسے ہو سکتا ہے. اب اس میں ایک لفظ انہوں نے کیا یوز کیا شروع میں, ایک کویتی نیوز ایجنسی ہے کونا, اچھا KUN نے, سرکاری نیوز ایجنسی. جب یہ خبر آنا شروع ہوئی تو کل یا پرسوں خبر ہے کل کی تو کوئی دوپہر میں سب سے پہلے کویتی نیوز ایجنسی جو سرکاری ہے, میں وہ پیچھے پہ گیا اور وہاں کچھ لوگوں سے رابطہ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, ای میل بھیج رہا تھا انہیں میں. تو انہوں نے تصدیق کی کہ جناب جہاز گرے. لفظ انہوں نے پتہ کیا استعمال کیا, سیورل. ہاں متعدد جہازوں کی بات ہوئی. اچھا پہلے سمجھ آیا جوٹا ہے, ایک ہے جوٹا ہے. سیورل کے لفظ نے اصل خبر اس میں چھپی ہوئی تھی. ایک جہاز غلط فہمی کا نشانہ بن سکتا ہے, 2 بھی بن سکتے ہیں, دونوں ہو سکتا ہے پیرل فلائی کر رہے ہوں, غلط فہمی ہو. یہ 3 نہیں بلکہ میری اطلاع تو 4 کی ہے, جو میرے پاس اطلاع ہے وہ 4 کی ہے. ابھی بھی ایک جہاز کا ہم بتا رہے ہیں. کیا وہ چوتھا جہاز کسی اور جدت صلاحیت کا حامل ہے, اس لیے نہیں بتا رہے آپ؟ 3 کا تو بتا دیں کیونکہ F-15E نسبتاً پرانا لیکن سسٹم تو نیا ہے. F-16 سے تو سر مہنگا ترین سسٹم تو نیا ہے نا, اس میں لگے تقریباً $23.9 ملین کا ہے. مجموعی طور پہ پاکستانی 63 ارب روپے بنتا ہے 3 جہازوں کا. نہیں یہ بنتا ہے جی اب کے دور میں $62 ملین. اب یہ 180 کے 3 بنیں گے. تازہ جو کیلکولیشن ہے, یہ جب بنا تھا 99 میں جب خریداری کے لیے دستیاب ہوا تھا تو $32 ملین کا تھا. میرا نقطہ یہ ہے کہ یہ 3 تو آپ نے کنفیشن میں کر لیے, چوتھا جو ہے وہ آپ اس لیے نہیں بتا رہے کہ وہ بہت جدید ہے.
F-35 ہو سکتا نہیں اللہ یار اللہ F-35 نہیں ہاں F-35 کیونکہ F-35 وہ B-1 B-2 اس کو توڑ ابھی نہیں نکلا. تو یہ میرا سوال تھا کہ چوتھا جہاز اگر گرا تو وہ بھی بتا دیں. نہیں اچھا آپ بتائیں نا کہ پھر کیا یعنی کیوں چھپا رہے ہیں؟ آپ کے ذہن میں کیا؟ میرا خیال یہ ہے کہ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کوئی میزائل ہٹ ہوا ہے. کیونکہ کل میں نے ایئر کوموڈور ریٹائر جو ہیں شاہد اختر صاحب جی ان سے آن ریکارڈ گفتگو کی تو انہوں نے مجھے بتایا کہ یہ جو فوٹیجز ہیں پہلے یہ بتائیں جینون ہے. تو ایک دو فوٹیجز جینون تھی جو کویت میں گرتے گی. انہوں نے کہا جس طرح سے ٹیل سلگ رہی ہے نا یہ خرابی کا صرف ایک شاخسانہ نہیں ہے, یہ ہٹ کا ہے. ہٹ کا ہے ہٹ کا ہے وہ فائر گن کے ذریعے یہ ہٹ ہو سکتا ہے, یہ میزل نہیں ہو سکتا. میزل ہوتا تو میزل ہے, فائر گن نہیں, فائر گن سے اتنا آسان نہیں اتنے اونچی الٹیچیوڈ پہ مارنا. عرض یہ ہے کہ دو کہانی اس میں سے نکلتی ہیں کہ یہ صرف اور صرف فرینڈلی فائر کا شاخسانہ نہیں ہے ایک. دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہٹ ہوئے ہیں, اور تیسری بات یہ ہے کہ وچلی گالو نہیں دس رہے. اور یہ جب سے اچھا ایک اور سنیے, آخری بار امریکہ کا جو جہاز کسی جنگ میں, ایک تو تھا حادثاتی طور پر گر جانا, کسی جنگ میں گرا ہے, میرا خیال ہے وہ عراق میں 91-2 کے آس پاس کی کہانی ہے, یہ سربیا جنگ میں گرا ہوگا. تو اس سے اندازہ لگائیں کہ جنگ میں امریکی جہاز کبھی نہیں گرے ان ایجز, 30-35 سال ہو چکے ہوں گے, حادثے ضرور ہوئے ہوں گے. تو یہ بہت بڑی, امریکی جہاز گرے ہوں گے, امریکیوں کے ہاتھوں نہیں گرے. امریکی جہاز جنگ سے مراد ہے کہ جنگ ہو رہی ہو, سر میں یہ کہہ رہا ہوں جنگ ہو رہی ہو اور دشمن نے تاک لگائی اور دشمن کے نشانے کی وجہ سے جہاز گرا ہو یا کسی غلطی سے گرا ہو. میں بتاؤں دو ایونٹس ہیں. امریکی جہاز کی بات کر رہے ہیں یا امریکی جہاز امریکیوں کے ہاتھوں چلائے جانے کی بات کر رہے ہیں؟ دونوں. امریکی جہاز امریکی کے ہاتھیوں, ہاں یعنی امریکہ نے کسی اور ملک کو دیے ہوئے ہیں تو وہ گر گیا. نہیں وہ نہیں گرنا ہے, میں کہہ رہا ہوں امریکہ کے زیر استعمال امریکی جہاز کے گرنے کا یہ واقعہ سربیا اور عراق کے بعد پہلی بار ہے. اور یہ بھی پہلی بار ہے کہ امریکہ نے ایک طویل عرصے کے بعد یہ کنفیشن کی کہ 6 فوجی مارے گئے ہیں. سینٹ کام کی ویب سائٹ پہ خبر پڑی ہوئی ہے. ان کا تو ایک بھی ہو تو وہ تسلیم اور وہ بتا نہیں رہے کہاں مارے گئے ہیں. کچھ کہتے ہیں کویت میں, کچھ کہتے ہیں لبنان, ادھر اپنا بحرین میں, لیکن یہ اصل صورتحال سے آگاہ نہیں کر رہے. اور کیا وجہ ہے کہ ان تمام ممالک میں جو آپ کی بیسز ہیں, جو جتنے آپ کے سسٹم لگے ہیں, ان کو پار کرتے ہوئے ایرانی شاہد ڈرون جو ہیں وہ جگہ جگہ ہٹ کر رہے ہیں. آپ کے ان کمپاؤنڈس کو ہٹ کریں جہاں پہ آپ کے اب کی بار کیا بدلاؤ دیکھتے ہیں ڈیفنس سسٹم میں؟ وہ جو تھرڈ پیٹریاٹ, آئرن ڈوم, ڈیوڈ سلنگ, ایرو 1 2 3 پتہ نہیں کیا کیا نام ہے. وہ ہے نہیں ہے تو ہے, ایفیکیسی پہ پرابلم آ گئی ہے. کیا دو چیزیں آئی ہیں جون سے آنورڈ. اب جب ایران آیا ہے تو ایران نے ظاہری بات اپنے سروائیول کی جنگ لڑا ہے. ایران کے پاس دیر از نو ادر آپشن دین ٹو سروائیو. اس سروائیول کے بیچ میں آپ نے خبریں سنی ہوں گی کہ بڑے بڑے ملٹری کارگو تہران ایئرپورٹ پہ لینڈ کر رہے ہیں, اصفہان پہ لینڈ کر رہے ہیں, چائنا کا نام لیا جا رہا ہے, رشیا کا لیا تھا. مسئلہ یہ ہے کہ ان دو قوتوں کو بھی اپنے وجود کو تسلیم کروانے کے لیے کوئی حصہ ڈالنا ضروری تھا ان کے لیے بھی. یہ کچھ ایسی باتیں ہیں جو اسٹریٹجیکل الائنس میں ہم چاہتے نہ چاہتے بھی ماننی اور سمجھنی پڑتی ہیں. بہتر سیٹلائٹ اور نیویگیشن کی صلاحیت ملی ہے, اس لیے ایران کے ڈرونز کی جو ٹارگیٹنگ ہے وہ بڑی پرسائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ ان سسٹمز کو ایران خود کہہ چکا ہے کہ ہم نے پرانے جو میزائل تھے وہ مار مار کے ایگزاسٹ کیا ہے. ایران اس جنگ کو 6 ماہ بھی جاری رکھ سکتا ہے. پروڈکشن آف جو میسلس ہے انٹینسٹی اسی کے ساتھ ایران کی جو ڈیلی کی خبر 50-60-100 میزلز کی ہے. اس کی وجہ ہے ڈیلی وہ 400 میزل تیار بھی کر سکتے ہیں, 400 وہ شاہد ڈرون بھی, 300 شاہد ڈرون بھی تیار کر سکتے ہیں اگر چاہیں تو. یہ تیاری کر سکتے ہیں. اور اسٹاک نہیں, اسرائیل جو کلیم کرتا تھا وہ 600 سے 1000 کرتا تھا ایک مہینے میں. 500 وہ فیٹ زیر زمین ایسی ایسی جگہوں پہ تنصیبات ہیں کہ اگر B-52 سے آپ 2000 پاؤنڈ وزنی بم بھی ماریں تو جو اوریجنل ذخیرے وہاں تک نہیں پہنچ سکتے. وہ بھی بھگت چکے ہیں ان سب چیزوں کو, بھگتنے کے بعد تیاری کی ہوئی ہے. آپ چیک کیجئے کہ ایران کی صلاحیت کتنی ہے شاہد ڈرون بنانے کی, آپ چیک کیجئے میزائل بنانے کی صلاحیت کتنی ہے. اور ابھی تو وہ کہہ رہے ہیں ہم نے پرانے میزائل مارے ہیں. ایران ایک ہی شاید تو پروڈیوس کر سکا ہے میزائل اور ڈرونز, باقی نہ وہ خطرناک ہتھیار کی جانب جا سکا ہے, نہ وہ ایئر فورس کی جانب جا سکا ہے کیونکہ پابندی ہیں, ایئر فورس پرانی ہے.
بہت پرانی ایئر فورس ہے وہ، تقریباً آپ سمجھیں کہ مفلوج سسٹم ہے اس کا. نیول شپس کے انہوں نے کلیم کیا کہ رات کو ہم نے 11 مار دیے ایران کی اور ہم نے اسٹریٹ آف ہارمز کو کلیئر کر دیا. مسئلہ یہ بھی نہیں ہے، کل انہوں نے آدھی رات کو بالکل اعلان کیا کہ اب ہم نے آفیشلی اسے چوک کر دیا، بند کر دیا. اگر آپ وہاں پہ ایرانین نیوی کا خاتمہ بھی کر دیں تو بھی آبنائے ہرمز کو ایران بند کر سکتا ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس بارودی سرنگیں نیچے بارودی سرنگیں ہیں، میزائل ہیں، یہ ڈرونز ہیں. انہوں نے کل کہا جو کشتی یہاں سے گزرے گی اس کو ہم آگ لگا دیں گے. اگر وہاں پہ آگ لگتی ہے، کچھ کشتیاں 1100 کشتیاں کل رات وہاں پھنسی ہوئی تھیں جن کا جی پی ایس جیم ہوا ہے. اس کے بعد ہوگا کہ 20 سے 25% تیل کی سپلائی دنیا کو متاثر ہوگی. 10% آلریڈی ریز ہو چکا ہے. اس میں اضافہ ہوتے ہوتے یہ قیمت جو ہے وہ $100 پر بیرل سے کراس کر سکتی ہے. سب سے پہلا ملک جہاں پہ ایران کے اس فیصلے کی تپش محسوس کی وہ جاپان ہے. حالانکہ جاپان بڑا کیلکولیٹڈ کنٹری ہے. کل ان کی پارلیمان نے ان ایڈوانس بحث کر لی کہ اگر یہ اسٹریٹ آف ہارمز بند ہو جاتی ہے تو جاپان پہ کیا اثر ہوگا. دور سوچنے والے لوگ ہیں. تو ان کے منسٹر نے بتایا کہ 200-250 دنوں کا پیٹرول ہے. پھر بھی ٹینشن تھی انہیں. تو 200-250 دن کے پیٹرول اگر ختم ہو گیا تو پھر ہم فارغ ہو جائیں گے یہاں سے آتی. اصل مسئلہ یہ تیل بردار جہاز نہیں ہے، اصل مسئلہ وہ LNG ہے. قطر جس کا سب سے بڑا پروڈیوسر ہے، کیونکہ وہ اگر متاثر ہوتی ہے تو یہ جو تیل کی قیمت کسی زمانے میں 150, 200, 250 بیرل تک بھی جاتی تھی، وہ تب جاتی تھی جب قدرتی گیس، مایا گیس کی پروڈکشن اتنی نہیں تھی دنیا میں. LNG وغیرہ جو ہے تب اتنی وافر نہیں تھی، تو تیل پہ ریلائنس تھا. اب جب سے یہ متبادل دریافت ہوئے ہیں LNG گیسز، تو تیل کی قیمتوں میں وہ ہوشوبہ اضافہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں نہیں ہوتا، صرف پاکستان میں ہوتا ہے. لیکن ایران نے کیا ہے کہ تیل کی سپلائی کو بھی ڈیمیج کیا ہے اور اب LNG کی سپلائی کو بھی ڈیمیج کیا ہے. تو اس سے مشرق وسطیٰ کے ممالک ہاؤ لانگ ول دے ایبل ٹو سسٹین، دے نیور نیو اٹ بیفور ان دا ریسنٹ ہسٹری. ان کا یہ تجربہ نہیں ہے. ٹورسٹ جا رہا ہے، بزنس ٹھپ ہو رہا ہے، اسکول بند ہیں، لوگ ورک فرام ہوم کی بات کر رہے ہیں. انڈین ایکسپرٹس جتنے IT کے بچے تھے اوکھیاں سوکھیاں فلائٹیں لے کے واپس جا رہے ہیں. تو ایک مفلوج مشرق وسطیٰ ان ممالک کی روزگار اور آمدن کے لیے بہت بڑا سیٹ بیک ہے. اسی لیے پچھلے 48 گھنٹوں میں قطر اور UAE اب امریکہ سے یہ درخواست کر رہے ہیں کہ جنگ بندی کریں اور مختصر کریں اس کا دورانیہ، مختصر، انتہائی مختصر کریں. وہ اب مختصر نہیں ہونے لگا. اچھا، سعودیہ کے اوپر جو حملہ ہوا، سعودیہ نے یہ کیا جواب دیا ہے کہ ہم جوابی حملہ کریں گے؟ نہیں کرے گا سعودیہ. کیا کیپیسٹی کی میں بات نہیں کرتا، کیپیسٹی کا مسئلہ سوٹ کرتا ہے سعودیہ کو؟ نہیں، سعودی عرب نہیں کرے گا. اس کی وجہ بتا دیں. UAE کے مد مقابل UAE کا UAE اور سعودیہ کے دو مختلف کیسز اب ہو چکے. میں اب کسی زمانے تک تو میں برادر اسلامی ملک کی طور پر ان اصطلاح استعمال کرتا تھا. اب میں ان کو دو مختلف اینٹیز کے طور پر دیکھتا ہوں. سعودی عرب میرے لیے بہت مقدم، بہت مقدس ہے. وہ تقدس میرے نظر میں UAE کا نہیں ہے، کیونکہ UAE وہ واحد ملک ہے جس کا نام اسرائیلی پارلیمان میں دوست اتحادی کے طور پر لیا گیا along with عمان. اور جب نریندر مودی وہاں پارلیمان میں خطاب کرا تھا کنیسٹ میں، تو اس نے یہ آن ریکارڈ بات کہی کہ ہم نیا ہیگزاگونل اتحاد بنا رہے ہیں جس میں مشرق وسطیٰ سے UAE اور عمان ہمارے پارٹنرز ہیں، اور اس میں گریس اور سائپرس پارٹنرز ہیں، اس میں 2 افریقن نیشنز بھی پارٹنرز ہیں. اور یہ پیرالل اتحاد کس کے بن رہا ہے؟ اسلامی ممالک. میں عرض کرتا ہوں پاکستان، سعودی عرب، ترکی اور چائنا کے. تو اگر 2 برادر اسلامی ممالک جو ہیں وہ اسرائیل کی پارلیمان میں پتہ چل رہا ہے کہ وہ اتحادی ہیں، تو پھر میں تو ان کے بارے میں تھوڑی نظر اور رکھوں گا. لیکن جو آپ نے سوال اٹھایا سعودی عرب کا، سعودی عرب کبھی حملہ نہیں کرے گا. وہ نہیں چاہتا کہ عالم اسلام کا جو سب سے مقدس اور اہم ترین ملک ہے وہ خود انیشیٹ کرے. ہاں، خبر لے لیں. خبر یہ ہے کہ کل رات ایسی ان گنت اطلاعات آئیں کہ جو سعودی آئل ریفائنری پر حملہ ہوا وہ ایران نے نہیں کیا تھا. ایران کے آفیشلز نے شروع میں تردید کر دی تھی، لیکن اطلاع یہ ملی ہے کہ سعودی عرب میں موساد کے ایجنٹس نے مختلف تنصیبات کو ٹارگٹ کرنے کی کوشش کی تاکہ مدعا ایران پہ اور ایران ابتدائی طور پہ خاموش رہے گا کہ کیونکہ پریشر بلڈ ہو رہا ہے ایران کا، تو ایران موساد کے ملٹیپل ایجنٹ سعودی عرب میں پکڑے گئے ہیں جو اس کوشش میں تھے کہ سعودی عرب میں اس طرح کی کارروائیاں کی جائیں کہ سعودی حکومت اشتعال میں آ کے ایران پہ حملہ کر دے. اسرائیل چاہتا ہے کہ سعودی عرب اس جنگ میں آن گھسے، یہ آپس میں لڑیں، مشرق وسطیٰ کے ممالک لڑیں ایران کے ساتھ. لیکن سعودی عرب نے جب موساد کے ایجنٹس پکڑے تو انہوں نے یہ فیصلہ کر لیا
اب ہم نے ایران کے بارے میں ایسی رائے رکھی، لیکن تشویش انہیں البتہ ہے. اچھا اگر سعودیہ میں یہ کام ہوا ہے تو دوسری طرف میرا ایک سوال جو میں ان دنوں میں بہت زیادہ پوچھ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ایک دفاعی امبریلا مسلط کی گئی مشرق وسطیٰ کے عرب ممالک کے اوپر ایران کا ڈر پیدا کر کے دہائیوں سے، جب سے ان کا وجود عمل میں لایا جی جی، اور بیسز اسی لیے لی گئی، اور ان کو اسلحہ بیچا گیا اور بیسس لی گئیں، یہ سارا کچھ کر کے ماضی قریب میں یہ ایک پرسیپشن بننا شروع ہو گئی پوری دنیا میں کہ طاقت کا توازن جو ہے وہ مغرب سے مشرق کی طرف منتقل ہو رہا ہے اور مشرق میں ساری صورتحال تبدیل ہو جائے گی. ایک حد تک تو امریکہ کامیاب رہا کہ اس کا وہ جو بیچا گیا ڈر کا عنصر تھا وہ سچ ثابت ہوا. اب اس کے پیچھے وہ اس نے اہداف کس طریقے سے خود حاصل کیے ہیں، جس طرح آپ بھی اشارہ کر رہے ہیں کہ موساد کے کچھ لوگ پکڑے گئے تاکہ ان کا کیوس اور ان کا ڈر اور ان کا جو آنے والے دنوں کا منظرنامہ ہے اس کو مزید سخت کیا جائے. لیکن کیا دوسری طرف وہ اپنی اس بات کو ثابت کر سکا ہے کہ میں تمہارا دفاعی محافظ ہوں؟ نہیں، بالکل نہیں. اس سے ثابت ہوتا ہے کہ کوئی ملک کسی دوسرے ملک کے تحفظ کی ضمانت نہیں دے سکتا، نہ ہو سکتا ہے. اتحادی ہو سکتا ہے، ہم نوا ہو سکتا ہے، ہم درد ہو سکتا ہے، لیکن اصل میں ضمانت ایک ملک کو اس کے اپنے دفاعی نظام سے ہی ملتی ہے. کیا وجہ ہے کہ پاکستان میں کل آپ کو یاد ہی ہوگا کچھ سیکیورٹی آفیشل سے ملاقات صحافیوں کی ہوئی، تو وہاں کیا جب بات ہوئی کہ کیا پاکستان کا اگلا نمبر ہو سکتا ہے، کیا بات ہوئی وہاں کہ پاکستان نہ تو ایران ہے، نہ افغانستان ہے، نہ کوئی اور ملک ہے. پاکستان کے پاس جو صلاحیت ہے، جو ایک منظم فوج ہے، وہ اس کے دفاع کی ضامن ہے. اگر یہ صلاحیت نہ ہو اور یہ منظم فوج نہ ہو تو ضمانت ختم ہو جاتی ہے. اللہ نہ کرے، میرے منہ میں خاک. تو یہی وہ شاید جو مسنگ ہے ان دیکھیے یو اے کا بجٹ میرے خیال کو وہ بھی 80-90 بلین ڈالر تک ہے شاید، سعودی عرب کو اس سے کہیں زیادہ ہے. پاکستان کا تو 12 ارب ڈالر سب سے میکسیمم بجٹ ہے. اس کے باوجود اگر ہم سسٹین کریں تو وہ منظم فوج کی وجہ سے کریں. اس کا مطلب ہے بجٹ میں بھی ہوشربہ اضافہ اپنی جگہ ضروری ہے، لیکن منظم فوج، ادارہ، اسپرٹ اور وہ ہتھیار چاہیے جو ضمانت ہو آپ کی سیکیورٹی کا. تو جتنی انہوں نے انویسٹمنٹ کی اٹ وینٹ ان وین. اچھا، جو اٹ وینٹ ان وین. ایران کے بارے میں ڈر پیدا کیا وہ کیا سچ ثابت ہو گیا ہوگا، یا اس کے بارے میں ان ممالک میں ہر ملک میں ہر طرح کے امپیکٹ کی بات مختلف آ رہا ہے؟ ایران کا جو کردار خطے میں رہا نا یاسر رشید صاحب اوور دی ایئرس، اوور دی ڈیکیڈس، بالخصوص کچھ ایسی تنظیموں کے حوالے سے جن کا میں نام نہیں لینا چاہوں گا ابھی، وہ آئی تھنک دیٹ واز اے ڈرٹی میس آل اکراس. چاہے وہ رائٹ سائڈ والے ملک ہوں یا لیفٹ سائڈ والے ایران کے ممالک ہوں، ان دونوں کی طرف سے اٹ واز اے ڈرٹی ایکٹ. ہمیں ان پراکسیز میں نہیں مسلم ممالک کو پڑھنا چاہیے تھا. ٹھیک ہے، ان تنظیموں کی بنیاد نہیں رکھنی چاہیے، بنیاد اور پھر ان کی جو ان کا پھیلاؤ وہ وہ نہیں کرنی چاہیے تھی. اس سے گڑبڑ شروع ہوئی، اس کی وجہ سے پھر متنفر ہوئے لوگ، انسیکیور ہوئے اور اپنے ہاں دفاعی نظام لگوائے، اپنے اڈے دیے کہ ہماری حفاظت کی جائے. اس سے میرا خیال ہے ایران آف ناؤ ایز اے ڈفرنٹ تھنگ. اب اس کے توسیع پسندانہ عزائم ختم ہو چکے ہیں یا باقی نہیں رہے. اب ان کو اپنی سروائیول کی فکر ہے اور ان کی پینیٹریشن بھی اس حد تک نہیں ہے. ماں سوا لیبنن میں کل پرسوں جو کچھ ہوا اس کے بعد اسرائیل از آفٹر لیبنن ناؤ. اس کے علاوہ وہ جو ان کی اس مشرق وسطیٰ میں دسترس تھی، جس طرح سے ان کے سرونگ کمانڈرز مختلف ممالک میں پائے جاتے تھے، قاسم سلیمانی، ہاں، تو آئی تھنک دیٹ ایرا از قدس جو ہے وہ ایران تک ہی اب محدود دیٹ ایرا از ڈن. اب ایران کو اپنے سروائیول کے لیے اور انٹرنیشنل کمیونٹی میں اپنے وجود کو منوانے کی جنگ ہے، اور انہیں یہ ثابت کرنے کی ضرورت ہے جو وہ کریں گے کہ وہ اس سب کے بغیر بھی رہ سکتے ہیں. انہیں رہنا ہوگا اس کے بغیر، کیونکہ قیادت جا چکی، شہادتیں ہو چکی. مجھے تو وہ شجرہ طیبہ سکول نہیں بول رہا جہاں پہ 185 بچوں کی میس گریو انہوں نے نکالی. ہاں، کل روبیو سے پوچھا کیا سوال، یہ بھی امریکی وزیر خارجہ، یہ ریپبلکنس کی جو کیبنٹ ہے یہ بڑی بڑبولی ہے، منہ پھاٹ ہے، یہ بنا لگی لپٹی سنا. ان کے قائد ویسے ہیں تو ان کے قائد. تو مارکو روبیو کل کی بریفنگ میں پہلی بار میں نے اسے دیکھا جب سے اس نے حلف لیا ہوا ہے کہ ہی وینٹ اسپیچ لیس. جب ایک صحافی نے پوچھا کہ وہ 185 بچیاں شہید ہوئی ہیں، امریکہ نے وہاں حملہ کیا، تو اس کا جواز کیا ہے؟ تو اس کا جواب تھا کہ یہ جو سیکرٹری آف وار ہے
سے متعلقہ سوال ہے ان سے پوچھیں، لیکن میں آپ کو یہ بتا سکتا ہوں کہ ہم نے جان کے نہیں کیا ہوگا. ایونٹ آنسر لیس. پھر ایک اور مدعا اور پھر احتجاج بھی لے لیتے ہیں. امریکی صدر اور سیکرٹری خارجہ بار بار یہ رپیٹ کر رہے ہیں کہ ایران کی جو عوام ہے وہ اس رجیم سے جو ایران میں تنگ ہے، وہ آزادی چاہتے ہیں، وہ پھلنا پھولنا چاہتے ہیں. ایرانی عوام بہت اچھے ہیں، ان سے ہم دعوت دیں گے کہ وہ آ کے تختہ الٹیں اور اقتدار سنبھالیں. یعنی امریکہ ایرانی عوام کی حق جمہور جو ہے اس کا احترام کر رہا ہے بظاہر، حالانکہ ہے یہ نہیں بات کی بات ہے، کر رہا ہے، صحیح کر رہا رہا ہے، لیکن بتانے کو. لیکن سی این این کا سروے جو کل آیا اور جو اپسوس اور رائٹرز کا پرسوں آیا، اس میں امریکی کہہ رہے ہیں جنگ نہیں کرنی، اپنی عوام کی رائے کا احترام کر رہا ہے. یہ دوہرے معیار ہیں، ڈبل سٹینڈرڈز ہیں. اپنی عوام کا جو سروے ہے یا رائے ہے اس کا احترام نہیں کر رہے. ایرانین عوام کی سو کالڈ رائے جو کہ رضا پہلوی والی رائے ہے محدود، اس کو بائے کر رہے ہیں. تو یہ دوہرے معیار. اور پھر یہ کہنا کہ جی ایران نیوکلیر ہتھیار نہیں بنا سکتا، میزائل نہیں بنا سکتا، اور پیرالل فرانسیسی صدر کہے کہ ہم اپنے نیوکلیر ہتھیار اب 2 گنا بنانے جا رہے ہیں، صرف بنانے نہیں جا رہے، اس کی خبر بھی نہیں دیں گے، تو تب ٹرمپ کو کچھ نہ سوجے. تو اتحادی ہے. میں کہہ رہا ہوں منافقت ہے نا جی، 2 نمبری ہے سر. یہاں پہ جو اخلاق ہے وہ 2 نمبری ہے اور اتحاد تو بس پھر ہر ملک کو حق ہے نا، ہر ملک پھر. اچھا میرا ایک آخری سوال انہوں جان دیو ٹرمپ کی صحت پتہ کرنا. ایک آخری ٹرمپ کو میں نے ایک آخری سوال سر، ٹرمپ کی صحت کے بارے میں پتہ اچھا کرنا. ایک آخری سوال سر، سنجیدہ سوال ہے. ہاں جی سنجیدہ سوال، کہ اس جنگ کے بعد وہ ممالک جنہوں نے کبھی بارود نہیں دیکھا، گولی نہیں دیکھی، میزلس تو بہت دور کی بات ہے، اس کا امپیکٹ نہیں دیکھا، وہ جہاں پہ دنیا کی سرمایہ کاری اس حد تک موجود تھی کہ انہیں تو یہ خبر ہی نہیں تھی کہ اس کا تو وینٹ آؤٹ یا وائپ آؤٹ بھی یہ ہو سکتی ہے. اب اس جنگ کے بعد وہاں کا سرمایہ کس حد تک نکلے گا؟ کس ملک کا سب سے زیادہ؟ اسٹاک مارکیٹ کریش ہوئی، نیچے آئی. ہاں، یہ جائے گا کہاں پہ؟ یہ بھی میرا ایک سوال. دیکھیے یہ چونکہ سرمایہ داری نظام جو ہوتا ہے اس کی کئی خامیاں ہیں، ایک خوبی ہوتی ہے کہ سرمایہ دار نا، میں آپ کو بس ایک پریکٹیکل سے دکھا. سرمایہ دار یوں ہوتا ہے ویل نیٹڈ، یہ ایک گولائی میں سرمایہ گھوم رہا ہوتا ہے، یہ ویل نیٹڈ ہے. اس کے مختلف حصے ہیں، کچھ لیٹن امریکہ میں، کچھ ساؤتھ امریکہ میں، کچھ ایشیا میں، کچھ ساؤتھ ایشیا میں، کچھ مڈل ایسٹ میں. تو یہ ویل نیٹڈ سسٹم ہوتا ہے. آپ ایپسٹین فائلز کی ڈیٹیل اگر پڑھتے ہیں تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ جو ایلیٹ تھی ان کے مشترکہ مفادات کیا تھے، اور صرف جنسی معاملات نہیں تھے، اس میں بزنس کی ڈیلیں، فلاں صدر کو رام کیسے کرنا ہے، فلاں ملک سے فلاں کام کیسے لینا ہے. تو یہ اس کا ثبوت ہے ایپسٹین فائل کہ یہ ماڈل جو ہے نا یہ ایگزسٹ کرتا ہے. یہ سرمایہ دار ایک دوسرے کی خدمت کرتے رہیں گے. کچھ عرصے کے لیے انسرٹنٹی اس خطے میں پرویل کرے گی اور ٹھیک ٹھاک پرویل کرے گی، کیونکہ سرمایہ دار کو خدشہ ہوگا کہ یہ جگہ محفوظ نہیں ہے، ایران تو یہاں ہٹ کر سکتا ہے کسی وقت بھی. تو اس کے متبادل کے طور پر پھر وہ ان کوسٹل ایریا میں جائیں گے، ان علاقوں میں جائیں گے جو ایران کی پہنچ سے تھوڑا دور ہوں. تو فی الحال یہاں پہ سعودی عرب کے علاوہ، اب میری خوش فہمی ہے، سعودی عرب کے علاوہ باقی تمام جو ممالک ہیں اور عمان کے علاوہ، کیونکہ عمان کو ایران نے نہیں چھڑا، مذاکرات کار تھا، اس طرح سے حملے نہیں کیے جس طرح سے باقی ممالک پہ کیے. تو سعودی عرب اور عمان کے علاوہ باقی ممالک میں جو سرمایہ کاری کی صورتحال تھی وہ شدید متاثر ہونے کا خدشہ ہے. سعودی عرب چونکہ براہ راست جنگ کا حصہ نہیں بن رہا، نہ بنے گا، اور سعودی عرب کا کچھ اور معاملہ بھی ہے. وہ انہوں نے جس طرح سے موساد کے ذریعے گھسیٹنے کی کوشش کی، وہ نہیں آیا. تو اس کا ادراک ایران کو بھی ہوگا. اور سعودی عرب چونکہ جدت بھی اختیار کر رہا ہے، نیا شہر بھی بسا رہا ہے، تو آئی تھنک اٹس ٹائم ٹو لک فار سعودی عرب. اس وقت دیکھنے کی یہ ضرورت ہے کہ خطے کا یہ سرمایہ کس طرف کو منتقل ہوتا ہے اور اس جنگ کے اثرات کس حد تک نمایاں ہو کے کس پر اثر انداز ہوتے ہیں. بہت شکریہ جناب اجمل جامی اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے. ناظرین، پوڈ کاسٹ کا وقت ختم ہو، مجھے دیجیے اجازت. اللہ نے